बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आज 21 अक्टूबर है और यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में रात के 7:30 बजे हैं। इमरान खान ने पार्टी कारकुनों को आला अदालतों के सामने एहतजाज शुरू करने का हुक्म दे दिया है। कप्तान की ये तहरीक लरजती हुई और गिरती हुई दीवार को एक आखिरी धक्का देने वाली बात है, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम के इशू पर फार्म 47 हुक्मरानों और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के इशू पर फार्म 47 हुक्मरानों और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। ये इख्तलाफात क्या हैं, ये एक्सक्लूसिवली आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अब इमरान खान के साथ जारी ट्रैक 2 मुज़ाकरात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से इमरान खान को एक और बड़ी पेशकश कर दी गई है, जिसका ताल्लुक मुल्क में पूरे के पूरे सिस्टम की तब्दीली और मौजूदा करप्ट निज़ाम की मुकम्मल ओवरहालिंग के साथ साथ अगले साल के शुरू में नए आम इंतखाबात से है। बहुत अहम वीडियो है नाज़रीन, आज की बड़ी खबरें हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, फार्म 47 हुक्मरान मौजूदा करप्ट सिस्टम की मुकम्मल ओवरहालिंग से खौफजदा क्यों हैं और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान को नई पेशकश क्या की गई है। इस तफसील में जाने से पहले हम आपको गॉडफादर और माफिया राज की लूट मार के लेवल की थोड़ी सी तफसील बयान करना चाहते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए नाज़रीन कि फ़ौज इन हुकूमतों से अब मुकम्मल तौर पर बेजार क्यों हो गई है और बस अब गले में पड़ा हुआ ढोल बजाने पर मजबूर है। और इस इंतज़ार में है कि अडयाला जेल में बैठे कैदी नंबर 804 के साथ मामला तय हों और उनकी इस नाअहल और करप्ट हुकूमत से हमेशा के लिए जान छूट जाए। नाज़रीन, ज़राए का दावा है कि ट्रैक 2 मुज़ाकरात इस बार दो रिटायर्ड जर्नलों, एक साबिक चीफ जस्टिस और 2 बड़े आइनी माहिरीन के ज़रिए हो रहे हैं, इसलिए इनके कामयाब होने के इम्कानात पहले से बहुत ज़्यादा हैं। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए जिन दोस्तों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया वो फॉलो और सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको बाकायदगी से मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिर्फ गंदम, आटा, चावल, चीनी, कपास और बिजली में ये जो गॉड फादर्स हैं और माफिया राज है और कार्टल्स हैं, उनकी करप्शन और लूट मार का जो हुजम है वो 165 खरब रुपए सालाना से तजावज़ कर गया है। नाज़रीन, 165 अरब रुपए नहीं, 165 खरब रुपए से भी तजावज़ कर गया है, जिसमें 15 खरब रुपए का जो टीका है वो बराह रास्त हुकूमत और रियासत को लगाया जा रहा है। जो टैक्स चोरी, कैपेसिटी चार्जेस और सब्सिडीज़ की मद में लग रहा है। और 150 खरब यानी 1500 अरब रुपए का डाका, 15,000 अरब का डाका हर साल 25 करोड़ आवाम की जेबों पर डाला जा रहा है। इसलिए फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर या फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट सफारती या फ़ौजी महाज पर जितनी भी कामयाबियां हासिल कर लें, उन्हें 25 करोड़ आवाम की दिली मोहब्बत नहीं मिल रही। और यही वो मखमसा है जिसकी वजह से अब बेबस होकर वो दोबारा इमरान खान के साथ रजू पर मजबूर हो गए हैं। और 5 जो ट्रैक 2 मुज़ाकरात में 5 संजीदा और सीनियर शख्सियात को शामिल किया गया है। नाज़रीन,
فیلڈ مارشل آصم منیر نے اس حوالے سے کئی بار کوشش کی کہ یہ لوٹ مار کم ہو یا بند ہو، لیکن انہیں ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یہ جو مافیا راج ہے، یہ جو گاڈ فادرز ہیں، یہ جو کارٹلز ہیں، وہ اس لوٹ مار کا 50-60 سال کا پورا طویل تجربہ رکھتے ہیں، اور جب حکومت و ریاست کی طرف سے سختی کی جاتی ہے تو یہ عارضی طور پر اپنی لوٹ مار کم کر دیتے ہیں، اور آنے والے مہینوں میں پچھلی لوٹ مار کی بھی پھر کسر نکال لیتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں گنے کے ریٹ کے حساب سے چینی کی قیمت 120 روپے فی کلو ہونی چاہیے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو چینی ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں 190 سے 200 روپے کلو بک رہی ہے، جبکہ جو دور دراز اضلاع کے دیہات ہیں وہاں چینی کا ریٹ اس وقت 210 روپے کلو ہے۔ یوں فی کلو 70 روپے سے 90 روپے کا ایک ہوش ربا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے عوام کی جیبوں پر۔ ناظرین اکرام، مافیا راج، گاڈ فادرز اور سٹاکسٹوں نے اس سال جو گندم ہے وہ 2000 روپے من کاشتکاروں سے خریدی، اور اب جب کہ نئی فصل آنے میں ابھی 8 ماہ باقی ہیں، وفاقی حکومت نے خود ہی گندم کی قیمت 3500 روپے من مقرر کر دی ہے، اور سندھ حکومت نے مطالبہ کیا ہے کہ فی من گندم کی جو قیمت ہے وہ 4200 روپے یعنی 4200 روپے من مقرر کی جائے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ 6 ماہ بھی نہیں گزرے اور گندم کی قیمت ڈبل کر دی گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں لوٹ مار کا کہ کیا لوٹ مار کا ان کا لیول ہے۔ یوں ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ صرف آٹا اور چینی پر جو ماہانہ ڈاکہ ہے وہ کھربوں روپے کا ہے صرف ایک ماہ میں، اور پورے سال میں جو ہے ہم نے آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ سارے ڈاکے جو مجموعی طور پر 165 ارب روپے ہیں۔ کپاس کے کاشتکاروں کو لوٹتے ہوئے ہر سال عالمی مارکیٹ سے 1500 سے 2000 روپے فی من کم ریٹ دیا جاتا ہے کم ریٹ دیا جاتا ہے پاکستان میں، اور اس وقت بھی عالمی مارکیٹ میں کپاس کا ریٹ پاکستانی حساب سے 8500 روپے من تک ہے، اور پاکستانی کاشتکار سے پھر 6500 روپے 7000 روپے فی من پر خریداری اس سال بھی کی گئی ہے۔ رائس ملز والوں نے ناظرین بارشوں اور سیلاب کا بہانہ بنا کر پچھلے سال خرید کی گئی فصل سے تیار چاول 50 سے 100 روپے فی کلو مزید مہنگا کر دیا ہے۔ یہ 2000 سے 4000 روپے فی من کا ڈاکہ ہے جو عام آدمی کی جیب پر ڈالا جا رہا ہے۔ ناظرین، مہنگی بجلی اور کیپیسٹی چارجز کے ذریعے عام صارفین کی جیب پر فی یونٹ 15 سے 20 روپے کا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ کاٹن جننگ فیکٹریوں، فلور ملز، رائس ملز، شوگر ملز اور نجی بجلی گھروں کے تمام شعبوں پر خود حکمران جماعت میں شامل جو سرکردہ شخصیات ہیں سیاسی، وہ مسلط ہیں، اور کھرب پتی گھرانوں کی، ارب پتی گھرانوں کی اجارہ داری ہے۔ اس لیے اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جب تک کارٹل اور مافیاز کی سرپرستی کرنے والوں کے ہم رکاب رہیں گے یا خود کارٹل اور مافیاز کے ہم رکاب رہیں گے تو نہ ملک ترقی کر سکتا ہے، نہ مہنگائی کم ہو سکتی ہے، اور نہ ہی پھر اس سسٹم کو یا آرمی چیف کو، فیلڈ مارشل کو کوئی عوامی مقبولیت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آرمی چیف اور کٹھ پتلی وزیر اعظم کے درمیان جو گرم جوشی کا دور تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور 27ویں ترمیم کے ایشو پر تو صدر زرداری اور فیلڈ مارشل آصم منیر کے درمیان انتہائی سخت قسم کا ڈیڈ لاک چل رہا ہے، اور حالیہ 1-1.5 ہفتے کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں میں
جو کشیدگی ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ وفاق کو درپیش سخت معاشی بحران کو حل کرنے کے لیے صوبوں کا NFC ایوارڈ میں حصہ چند فیصد کم کرنا چاہتی ہے، لیکن صدر زرداری اڑے ہوئے ہیں۔ چولستان میں نئی نہریں نکالنے کے ایشو پر بھی زرداری نے اندرون سندھ میں سڑکیں بلاک کروا کر فوج کو خوب بلیک میل کیا تھا، وہ زخم بھی ابھی تازہ ہے۔ اس لیے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ اب اس حوالے سے انتہائی سنجیدگی سے غور کر رہی ہے، تیاری کر رہی ہے کہ اگر عمران خان کچھ لچک دکھائیں تو ان کے ساتھ معاملات طے کر کے فارم 47 حکومتوں کی پکی چھٹی کروا دی جائے، کم از کم اگلے 10-15 سالوں کے لیے۔ تو ناظرین، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو نہ صرف NFC ایوارڈ کی مجموعی مالیت 25 سے 40 ارب ڈالر مزید بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ جتنی لوٹ مار ہے یہ بند ہو جائے گی، اور جو پیسہ ہے پھر سرکاری خزانے میں بذریعہ ٹیکسز جمع ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مجموعی آمدنی ہے ہمارے NFC ایوارڈ کی، اس میں ٹھیک ٹھاک اضافہ تو ہوگا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوگا کہ جو وفاق کا شیئر چند فیصد مزید بڑھایا جائے گا تو اس سے بھی مزید اربوں ڈالر وفاق کو ملیں گے، جس سے وفاقی حکومت کی جو مجموعی آمدنی ہے اس میں 2 طرفہ اضافہ ہو جائے گا۔ کس طریقے سے ناظرین جو وفاق کو درپیش معاشی مشکلات ہیں ان کا مستقل حل نکل آئے گا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ملکی نظام حکومت کی مکمل اوورہالنگ کر کے ایک نئے آغاز پر بھی اب انتہائی سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جا رہا ہے، اور اڈیالہ جیل میں اس حوالے سے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کا جو نیا دور چل رہا ہے، اس میں ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس، 2 سینئر قانوندان جو بڑے آئینی ماہر بھی ہیں، اور 2 ریٹائرڈ جرنیل شریک بتائے جا رہے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے ناظرین کہ جو ریٹائرڈ چیف جسٹس اس پروسیس میں شریک ہیں وہ اپنے دور میں سو موٹو ایکشن لینے کی بڑی شہرت رکھتے تھے، اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات تھے۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کو فروری-مارچ 2026 میں نئے عام انتخابات کی پیشکش کر دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے دسمبر 2025 میں پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کروانے کا جو شیڈول جاری کیا تھا اسے واپس لے لیا گیا ہے۔ یہ آج کی تازہ خبر ہے، اور اب اصل تیاری جو ہے وہ نئے عام انتخابات کی جائے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ لیکن اس حوالے سے کپتان کو بھی مختلف اہم امور پر لچک دکھانے اور مستقبل میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ یقین دہانیوں پر آمادہ کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے اگلے 6-7 روز انتہائی اہم ہیں، کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، عمران خان نے موجودہ سسٹم پر دباؤ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کی جو بڑی بہن ہے محترمہ نورین خان، آج فیملی کی چونکہ ملاقات تھی عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں، تو آج جب وہ ملاقات کے بعد واپس آئیں تو اڈیالہ جیل کے سامنے ان کی جو میڈیا ٹاک ہوئی، اس میں انہوں نے خان کے حوالے سے بتایا کہ خان نے پارٹی کارکنوں اور رہنماؤں کو اب عدالتوں کے سامنے احتجاجی مظاہرے کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ گنڈا پور کو فارغ کرنے کی وجہ سے پارٹی میں جو کمپرومائز لوگ تھے وہ اب اگلی صفوں پر مسلط نہیں رہے اور پچھلی صفوں میں چلے گئے ہیں۔ اس لیے سپریم کورٹ کے سامنے شاہراہ دستور پر اب آنے والے دنوں میں آپ کو یہ احتجاج کا سلسلہ مزید بڑھتا نظر آئے گا، اور دباؤ میں مزید اضافہ ہوگا، اور یہ جو تازہ ترین دباؤ ڈالا جائے گا یہ بڑا کارگر ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس وقت سب اچھا نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔